अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। हम खैर मकदम करते हैं अपने इस मदरसे ममनूना के अंदर तमाम इंस और जिन्स का। आज खुसूसन इस कायनात में जितनी भी हुकूमतें जन्नातों की हैं, आज सबसे खिताब करता हूँ मैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ उस खुदावंद कुद्दूस का नाम लेकर, जो मालिक है जिंदा और मुर्दों का, जो मालिक है ज़मीन और आसमान का। जैसा कि आप जानते हैं 4 दिन से एक ही मौजू पर हम बात कर रहे हैं। मौजू का नाम है जिंदगी और मौत, यानी दुनिया और आखिरत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। कुल यतवफ़्फ़कुम मलकुल मौतिल लज़ी वक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। और तुम लोगों पर मौत का फरिश्ता तैनात कर दिया गया है, जो तुम्हारी रूहों को कब्ज कर लेगा और तुम सबको हमारे पास लौट कर आना होगा। है कोई इसमें शक? कोई शक कर सकता है? किसके जुर्रत? और जिसने जुर्रत की आज उसका नामो निशान नहीं है। वो बड़े बड़े महलों वाले, वो इराम, वो यमन के रहने वाले, आद समूद, सब के सब तबाह बर्बाद हो गए। मौत एक ऐसा हीरा है, मैं इसको हीरा कहता हूं। अगर मौत ना होती तो आखिरत कौन देखता? उस हीरे को चमकाने के लिए इस कायनात में भेजा गया, दुनिया में आया। इसको तराशो, इसको इस लायक कर दो कि जब ये अपने खुदा के सामने हाजिर हो तो खुद में खुद नगीना बन जाए, चमकता होगा। मौत से किस बात का डर, किसका खौफ? अरे मुजाहिद और मोमिन मौत से कभी डरते ही नहीं हैं। वो तो उसका इस्तक़बाल करते हैं और तैयार रहते हैं कि खुदावंदे मताल ने हम सबको इस कायनात के अंदर मौत के लिए ही भेजा है। लेकिन मौत के पर जो जिंदगी है उसको चमकाना है, उसको दुरुस्त करना है। अगर उसको दुरुस्त नहीं करोगे, यानी दुनिया के इम्तिहानात नहीं दोगे, दुनिया के मसला हल नहीं करोगे, उसके आजमाइश में नहीं आओगे, तो तुम उस के लायक भी नहीं बनोगे। जो सबसे बड़ा इनाम है आखिरत का, यानी जन्नत, यानी बहिश्त, जहां नहरें भी हैं और तमाम वो चीजें हैं जिनके हम तसव्वुर ही कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते नहीं है। तो हम जितने भी लोग हैं इस कायनात में दुनिया के अंदर आए हैं, एक मकसद और मतलब के लिए आए हैं। एक ही दुआ करते रब से, ऐ मेरे मालिक, तूने इस कायनात में हम सबको जिस मकासद के लिए भेजा है, हम अपना मकासद पूरा फरमा ले और तेरे पास पहुंच जाए। और यकीन जाना, वो चीजें जो गैब के पर्दे में लपेट दी गई हैं, जो तुमको नहीं मालूम, जिसको मैं जानता हूं, अगर वो तुमको बता दी जाए तो तुम अपने नफ्स का मातम करोगे। तुम्हारे अंदर ऐसा डर पैदा हो जाएगा कि तू अपने घर और मकान छोड़कर भागोगे। वो तमाम दौलत में इकट्ठा कर दी है, उनको तुम भूल जाओगे। ये भूल जाओगे कि कोई इसकी निगरानी करने वाला है कि नहीं है। ये तुम मैदान भागोगे। खुदा फरमाता है कि मैंने तुमको डर सुनाने वाला बनाया, लेकिन तुम निडर हो गए, तुम बेखौफ हो गए। तुम शायद ये भूल गए हो, आज जो तुम जिस घरों में रहते हो उसके पहले कोई घर और आबाद था, उनकी बीवियां कोई और थी। आज इस घर तुम मुकीम हो, तुम भी चले जाओगे, कोई और आ जाएगा। तो इस दुनिया की क्या औकात है? चंद रोजा जिंदगी के लिए इतना ही इतराते हो? अरे एक इंसान जो जन्नत के ख्वाब देखता है, वो उस वक्त मुकम्मल नहीं है जब तक के खुदा के तमाम अहकाम को पूरा ना फरमा दे। मैं शुरू से कहा है, सिर्फ नमाज और रोजा ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत से कामात है कि नहीं है।
میں ہر دن باری بات کو ترتیب میں لا کے آ رہا ہوں. میں یہ کل ہم نے زکات کی بات کی تھی, آج ہم جہاد کی بات کرتے ہیں. اور یہ تمام جو مال و متاع تم نے اکٹھا کیا ہے, تم اس کو کیوں خرچ نہیں کرتے؟ اور ہم نے تم کو دنیا میں عزت دی انسانوں کے ذریعے, آج تم ان کا احترام بھی نہیں کرتے, ان کے بدسلوکی کرتے ہو. اور جب تم کو بلایا جاتا ہے جہاد کے تم ڈر جاتے ہو. یعنی جہاد ایک فرض ہے. جہاد کے لیے اپنا مال خرچ کرو اور اپنی جان خرچ کرو تو تم جا کے اپنے خدا سے منہ دکھا سکتے ہو. اگر تم نے انکار کر دیا, اس کے مطلب تم خدا کا انکار کر رہے ہو, تم منکر ہو گئے, تم مشرک ہو چکے ہوتی ہے. کلام پاک کی اگر ایک بھی ہدایت اور ایک بھی آیت کو اگر ہم نہیں مانے تو کیا ہم مسلمان کہلائیں گے؟ ارے ہماری اوقات بھی نہیں ہے. اس لیے جہاد وہ ہتھیار ہے جو ہم کو زندگی میں لانا ہے. اور جہاد ہر طریقے سے ہے. جہاد ہمارے کام میں بھی ہے, جہاد ہماری نماز میں بھی ہے, اور جہاد حج میں بھی ہے. صرف طریقے بدلیں گے. کوئی انسان اپنی جان سے جہاد کرتا ہے اور کوئی اپنی مال سے کرتا ہے, لیکن جو جان اور مال سے کرتا ہے وہ سب سے بڑا کامیاب ہوتا ہے. تو لوگوں, یہ مت بھول جانا کہ تم کو اس دنیا کا کام کاج پورا کرنے کے بعد وہ ملک الموت جو تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے, جو کبھی بھی آ سکتی ہے, اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ڈر و خوف اس بات کا ہے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ جائے, کوئی کسر نہ رہ جائے, کہ رب ہمارا ناراض ہو جائے. اصل مقصد اس کائنات میں آنے کا, دنیا میں بھیجنے خدا کا, ہم لوگ کو ایک تبلیغ کرنی ہے. تبلیغ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کو جھانکیں, جو ہمارا جو اخلاق ہے, جو ہمارا کیریکٹر ہے, وہ اتنا خوبصورت بن جائے کہ انسان تعریف کرے مرنے کے بعد بھی اور زندہ رہنے پر بھی. ہم نے کہا نا کہ ہیرا ہے, اس کو یہ مٹی پڑا ہوا ہے, اس کو تراشو, اور جتنا اچھا تراش کار ہوتا ہے وہ اتنا نایاب بھی بنتا ہیرا. وہ بن جاؤ کوہ نور, یعنی بن جاؤ مومن, بن جاؤ پرہیزگار, بن جاؤ. کہاں تم کس مسئلے پڑے ہوئے ہو, تمہیں کس غفلت کے اندر یہ, اے خدا کے بندے اٹھو اور جاگو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے, خدا کا نبی کیا چاہتا ہے. ارے ان کو دیکھو, ان صحاباؤں کو دیکھو جنہوں نے ایک زبان کے اوپر, اللہ کے نئی زبان کے اوپر اپنا گھر بار چھوڑ دیا, چلے گئے غار کے اندر. جناب صدیق اکبر نے ایسی دوستی دکھائی اللہ پاک نے کہ ان کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا کہ نہیں آیا, ان کو صدیق اللہ کا ملا کہ نہیں ملا, اور تا قیامت تک وہ صدیقی رہنے والے ہیں. تو اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تم بھی صحابہ اکرام کی برابری کرو, امام کے برابر آؤ, مشکل تو ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. تو ان کی زندگیوں کو دیکھو اور اس پر عمل کرو. صرف صحابہ کے بارے میں کہہ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ ان کی زندگی عمل کرنا بڑی بات ہے. ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں, لیکن ان کو زندگی دیکھی تم نے. یہ وہی ہے صحابہ کہ قتل کرنے آئے تھے رسول کا, لیکن یہی وقت ایک اور ایسا بھی آ گیا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ رسول کی وفات ہو گئی ہے تو اس کا قتل کر دیں گے. یہ وہ جہادی ہیں, یہ وہ اللہ والے ہیں. زندگی دیکھو ان کی تم یہ, اور اس پہ چلنے کی کوشش کرو, میں کہہ دوں تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ دنیا فنا ہے, خدا نے اپنی ہدایت فرما دیا ہے. ابھی مفتی صاحب نے ایک سور پڑھی ہے, سورۃ الدخان, آیت نمبر 30 سے 22 پڑھی ہے, اور کتنا اچھا تذکرہ اس میں آ رہا ہے, بہت خوبصورت ہو رہی یہاں پر. یہ اس میں دو معاملات ہیں. خدا فرماتا ہے میں نے تم کو فرعون سے بچایا اور میں نے بنی اسرائیل کو چن لیا, یہ میرا فیصلہ تھا. ہم نے تم کو نجات دی اس سے, اور فرعون کو میں نے غرق کر دیا. کیسے غرق کر دیا؟ جب خدا نے دیکھا کہ ظلم بہت بڑھ چکے ہیں تو جناب موسیٰ سے کہا, موسیٰ آج رات کو تم اپنے جتنے بھی ایمان والے کو لے کے نکل جانا. تو کیسے نکلیں گے؟ ہر چپے چپے پر فوج لگی پڑی ہے. خدا بھی خدا ہے, اس نے ہر قبطی کے گھر میں جو بڑے بڑے بچے تھے سب کو موت دے دی. اس موت سے اتنے پریشان ہو گئے, وہ بھی ولیعہد کی موت کہ اس کے کفن دفن لگ گئے.
بھول گئے کہ موسیٰ کون ہے اور بنی اسرائیل کون ہے گے. خدا نے کہا موسیٰ نکل جا. چنانچہ آپ نکل جاتے ہیں اپنے لشکر کو لے کر اور دریا نیل پاتے ہیں تو بولتے ہیں یہ کیا, تو پھنس گئے اس میں. یہ خدا کہتا نہیں ہے موسیٰ مار اس پہ ایسا. اور جیسے ایسا مارا تو دیکھتا سمندر پھاڑ ہو کر ایک شجر بن گیا. نکل جا موسیٰ اس کے اندر سے. اور موسیٰ اپنی پوری قوم کو لے کے نکل جاتے ہیں. جیسے پوری قوم نکل گئی تو پھر دیکھا فرعون اپنی فوج کو لے کے بھاگتے بھاگتے آ رہا ہے. سب گھبرا گئے, پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے, مجھے موسیٰ نے پھنسا دیا, موسیٰ نے پھنسا دیا. موسیٰ بھی گھبرا گئے, کچھ پل کیا کروں. پھر وہی آئی, اے موسیٰ گھبراؤ مت, ان فرعونیوں کو اندر آنے دو, آنے دو, آنے دو. اور جب ایک ایک بچہ فرعونیوں کا اس زد کے اندر آ گیا, اس نہر کے اندر آ گیا, اب کوئی بچا نہیں گھڑ سوار, کہا مار دے اس پیسہ واپس. اور جیسے ایسا مارا پوری وہ جو شجر بن چکا تھا پھر پانی بن گیا اور فرعون کو نیست نابود کر دیا. فرعون جس کے لیے خدا نے دونوں پیغمبر بھیجا تھا کہ جاؤ اس کو ہدایت دو, اس کو سمجھاؤ کہ جو 70,000 جو تم نے دو قید رکھا ہے ان کو رہا کر دو, اور اللہ ایک ہے. لیکن فرعون نہیں مانا, آخرکار خدا کو نیست نابود فرما دیا. اسی سور کے اندر آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک قصہ تھا. خدا نے طبا کی بات بھی کر دی ہے. طبا, کچھ عالم طبا کے بارے میں بہت ظالم بادشاہ تھا. میں بادہ طبا تاکھا. طبا واقع یمن کا بادشاہ تھا. اس کا نام تھا اسد بن اکا. خدا جس کا ذکر کر دے وہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہو سکتی ہے. اسد بن اکا یعنی کہ طبا واقعی تھا, زبردست تھا, ظالم بھی تھا. اس نے اپنے لڑکی شادی یسرب بن مدینے میں کر دی اور کچھ وجہوں سے مدینے والوں نے لڑکی کا قتل کر دیا. اسے برداشت نہیں ہوا, یہ یمن سے لشکر لے کے اپنے مدینے پہنچتا ہے اور وہ سب کو نیست نابود کر دیں گے. عالموں نے کہا اے طبا یہ آخری نبی کی ہجرت کی جگہ ہے, اس کو برباد مت کرنا. اور تقریباً طبا کا آنا, اسد کا آنا تقریباً 1040 سال پہلے کی بات ہے. یہ نبی کریم کی رحلت کے 1040 سال پہلے کی بات ہے. عالم کا علم دیکھیے آپ. یہ اے طبا ہرگز اس سرزمین کو برباد مت کرنا, یہ آخری نبی کی ہجرت کی جگہ ہوگی. چھوڑ دیا, آگے مکے بڑھ گیا, خانہ کعبہ پہنچا. لوگوں نے بتایا کہ بہت سونا بھرا خانہ کعبہ کے اندر, طبا یہاں مال ہے, لوٹ لو. پھر عالم آگے آتے ہیں, اے طبا یہ تو اللہ کا گھر ہے, یہاں لوگ تو طواف کرتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, ایسا غلطی مت کرو. کہاں ظالم, پہلی ہدایت اور دوسری ہدایت. طبا مان گیا اور اس طبا نے اس خانہ پر طواف کیا. اور یقین جانا خانہ کعبہ پر پہلی کوشش کرنے والا شخص طبا بنا. یہ علم ہے. اگر کوئی پوچھے کہ پہلی کوشش کس نے کی تھی خانہ کعبہ پر پڑھنے کی, تو اسد بن اکا نے کی تھی. پھر یہ لوٹ کر آتا ہے, اس کو حسرت ہو گئی کہ کاش نبی ہماری زندگی میں آ جائے. یہ آرزو کرتا تھا. ظلم سے لبریز ایمان کہاں پر آ گیا, اور ایک فرعون تھا وہ. اس لیے ہم نے کہا دیکھو ایک ہی سسٹنجے کے اندر دو کریکٹر کیسے آ رہیں گے. یعنی کہ طبا کو آخرت کا ڈر آ چکا تھا. بولتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں آخری نبی کا دیدار تو ہوگا نہیں. تو اس نے خط لکھا, خطوط لکھا اچھا سا, اور اپنے وزیر شامل کو دے دیا اور کہا اے شامل, میں جانتا ہوں میری زندگی میں نبی تو نہیں آئیں گے, میں تم سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ یہ خط تم نبی جب بھی یہاں پر دنیا میں آئے ان تک میرا خط پہنچا دیں. اور شامل اگر خدا نہ خواستہ تمہارا انتقال ہو جائے تو تم یہ اپنے بچوں دینا, اور تمہارے بچوں کو بولنا, ان بچوں کو بولنا
یعنی بچوں کو بولتے نا کوئی تو ایسا شخص ہوگا جو ہمارا خط تک پہنچا دے گا، تو کوئی ایمان آ جائے تو بات صرف ایک الفاظ نبی کے نام پر ہی، اور واقعی دن قریب آ گیا۔ جناب شامول کی 21ویں پیڑھی کے اندر ایک شخص پیدا ہوا، ایوب انصاری۔ یاد کرو وہی ایوب انصاری جب اٹھنی مدینے گئی تھی، نبی نے کہا تھا جہاں جس گھر پہ اٹھنی بیٹھ جائے گی ہم وہی قیام کریں گے، اور اٹھنی بھاگ رہی ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، اٹھنی میرے پاس بیٹھ جائے۔ پھر یہ بھی کہہ دیا کہ شاید جانور ہے، بھٹک گئی ہے، نہیں، وہ اللہ کی اٹھنی تھی وہ، اور یقین جانا۔ اور ایوب انصاری بڑے خوش تھے کہ نبی آ گئے ہیں، اب راز کھلتا ہے، راز کا فاش ہوتا ہے گا اس آیت سے۔ تو جناب جب دیکھا اٹھنی بیٹھی ہے، اور وہ گھر تو ایوب انصاری کا ضرور تھا لیکن میدان میں بیٹھ گئی، ایوب انصاری بہت خوش ہو گئے کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ تو بڑی التجا کی تھی کہ آپ میرے گھر میں آئیے، تو نبی نے کہا نہیں، میں نے پہلے وعدہ کیا تھا یہ اٹھنی جس جگہ پر بیٹھے گی ہم وہی قیام کریں گے۔ تو معلوم پڑا کہ یتیم بچے کی جگہ اظہر نام تھا اس کا نام، یہ اس کو بڑا کچھ پیسے دیا آپ نے کیا۔ جناب ایوب انصاری نے خط دیا نبی پاک کو کہ یہ خط آپ کے نام اتنے سال پہلے کا ہے، اس پہ لکھا ہوا تھا۔ نبی نے خط کھولا، خط پہ لکھا تھا السلام علیکم، میری بڑی خواہش تھی کہ آپ میری زندگی میں آتے تو میں آپ پر پہلے ایمان لانے والا شخص بنتا، لیکن افسوس ہم آپ کی زندگی سے پہلے چلے گئے۔ جب بھی آپ اس خط کو کھولے گا میں پہلا مسلمان آپ پر بیعت کرتا ہوں۔ تو وہی ہم نے کہا دیکھو کہ جس کو آخرت کی فکر لگ گئی وہ یہاں تک پہنچ گیا، اور جس کو اتنی ہدایت دی گئی، اتنے سمجھایا گیا، وہ سمجھ میں اس کے نہیں آیا۔ تو اے لوگوں اس زندگی کو دیکھو کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، جو خدا کے احکامات ہیں تم اس پہ یقین کرتے کو نہیں کرتے ہو۔ ارے خدا وہی چاہتا ہے کہ ہمارے بھیجے بندے دنیا کے جا کر کے نامور ہوں، لیکن ایسا نام نہیں کہ صرف دنیا کی معلومات پڑ جائیے۔ جس نے بھی دنیا کی رونق پہ آیا یقین جب وہ نیست و نابود ہو گئے۔ انسان مر جائے خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ بھول جاتا ہے، سوچتا ہے بڑے بڑے گناہ کر ڈالے، کون دیکھ رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے تمہاری جب موت آئے گی نا، یہ تمہاری پنڈیاں آپس میں لڑ جائیں گی، تم بات نہیں کر پاؤ گے، حتیٰ تم اف نہیں کر پاؤ گے۔ تم جہنم کی آگ سے ڈرو جو لکھ کے رکھی گئی ہے، اور آرزو کر جنت کی جو تمہیں بنائی گئی ہے۔ تو جنت کی بات کرتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے مالدار آئے، بڑے بڑے نامور آئے، اور ایک ہی مقصد تھا دنیا کے مال و متاع اکٹھا کرنا۔ اتنا اکٹھا کر دو کہ دنیا میں ہم سب سے بڑے ارب پتی خراب پتی ہیں، کہ نہیں ہے؟ یعنی دنیا میں آنے کا مطلب ہے صرف مال جمع کرنا، اور جس نے اس پر اپنا ہاتھ لگا دیا یقین جانا وہ جو ہے ذلیل خوار ہوا۔ وہ ہمارا دنیا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، بلکہ یہ اگر مال کماتے ہیں تو اس میں حصہ ہمارے پڑوسی کا بھی ہے، ہمارے مسافروں کا بھی ہے، ہمارے یتیموں کا بھی ہے، ہمارے شہر غریبوں کا بھی ہے، اور ہمارے ملک کے بادشاہوں کا بھی ہے اس میں یہ۔ لیکن جو جمع خور ہیں وہ آج بھی اپنے کسب لگے ہوئے ہیں، اور خدا نے جتنی چیزیں یہاں حلال کی ہیں جنت کے اندر وہ دنیا میں حرام ہے کہ نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت تھی، بڑا مال تھا اس کے پاس میں، تو کسی کا تمہارے پاس اتنا مال ہے تم غریبوں کیوں نہیں بانٹتے ہو؟ بولے کیوں؟ یہ مال تو میں نے اپنی محنت سے اکٹھا کیا ہے، یہ میری ملکیت ہے، ہم کسی کو کیوں دیں؟ بولے کہ بھائی ٹھیک ہے مال تمہارا ہے لیکن دینے والا خدا تم کو ہے مال، یہ نہیں، اس میں صرف میری محنت ہے۔ کون تھا وہ قارون تھا۔ تو اللہ نے کروایا قارون چل خوش مت کر، تو کم سے کم 1 درہم دے دے،
زکات کے نام پر. بولا کیوں دے؟ کہاں قارون خزانے مشہور، چابیاں اتنی، لیکن اللہ نے دل میں ہدایت ڈالی تھی، اور خدا نے خواستہ کہیں وہ ایک درہم دیتا تو آج پھر کیا ہوتا. اللہ سب جانتا تھا کہ کس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے گا. یہی ہوا، قارون نے ایک درہم بھی اللہ دیا، اور قارون کے پاس میں اللہ تعالیٰ نے ایک علم دیا تھا، اور علم یہ تھا کہ سونا کس طرح بنایا جاتا ہے. یعنی خدا کے دیے ہوئے علم کا میرا یہ میرا بنایا علم ہے، یہ اس میں میری مشقت ہے، اس میں میری محنت ہے، میں اپنی محنت کو تم کو کیوں دوں. تو اس قارون کا کیا حل ہوا جانتے ہو؟ جب قارون موسیٰ کے سامنے آیا اور کافی رسوا کیا موسیٰ کو، موسیٰ خاموش رہے. ایک وقت یہ بھی آ گیا، اس قارون نے جناب موسیٰ کو ذلیل رسوا کرنے کے لیے ایک طوائف کو خرید لیا، اور یہ کہا کہ تم کو ہم بہت مال دیں گے، تمہارا کام صرف اتنا ہے، یہ جو موسیٰ اپنے خدا کا پیغمبر کہتے ہیں اس پہ الزام ڈال دو. طوائف تیار ہو گئی، مال دے کر ہیرو موت جواب کو دیکھ کر کی بہت خوش ہو گئی. ٹھیک ہے بولے، میں تیار اس کے لیے. بولے جب موسیٰ خطاب کر رہے ہو مجمع کو، تم بیچ میں اٹھنا بول دینا کہ اس نے زنا کیا ہے میرے ساتھ. جناب موسیٰ اللہ کے راہ میں باتیں کر رہے تھے، اور یہ عورت اٹھتی ہے تو قارون بڑا خوش ہوا کہ میرا کام ہو گیا ہے. اٹھی اور اس نے کہا سنو 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 سنو، مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، مجھے قارون نے بھیجا ہے، بہت مال و اسباب دیے مجھے، یہ کہنے کے لیے کہ موسیٰ نے میرا زنا کیا ہے. موسیٰ کو بہت غصہ آیا تھا، بہت غصہ آیا تھا. خدا نے خیر بچا تو لیا موسیٰ کو. آپ تھے بھی غصے والے. جب لوٹ کر گئے تو خدا کی وحی آئی، اے موسیٰ آج تجھ کو ہم یہ زمین تیرے سپرد کرتے ہیں، تو بدلہ لے سکتا ہے قارون سے. یہ بھی آزمائش تھی. آپ جاتے ہیں، قارون کوئی اور نہیں تھا، ان کا چچیرا بھائی تھا. سامنے گئے، ان کو بلایا، بولے آج تیری خیر نہیں ہے. تو یہ مسکراتا ہے، تو نے مجھے ذلیل رسوا کرنے کی کوشش کی تھی، تجھے ہم چھوڑیں گے نہیں. تو اللہ نے کہا زمین تیرے اختیار میں موسیٰ جی. تو آپ نے اس کو دھسا دو. تو دیکھا قارون دو ٹانگیں دھس چکی ہیں. یہ مسکراتا ہے، کیا مزاق کر رہے ہو موسیٰ؟ پھر اور اس کو دباؤ تو اس کا دھڑ دب گیا. موسیٰ تم کیا کر رہے ہو، مذاق کیوں کر رہے ہو ہم سے؟ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا بھائی. موسیٰ کو اور غصہ ہے کہ اس کو اور دبا دو. تو وہ گردن دبا دے اس کو. یہ پھر گڑگڑایا، اے موسیٰ مجھے بچا لو، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو، اے موسیٰ مجھے معاف کر دو. اے زمین اس کو دھسا ہمیشہ کے لیے، پورا کر فرا فلا ہو گیا. جب کوہ طور پر گئے تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ اگر قارون مجھ سے یہ التجا کر رہا ہوتا تو میں اس کو معاف کر دیتا. تو میں نے کہا یہ بھی موسیٰ کا امتحان تھا. یہ خیر ہمارے پاس بہت سی مثلیں ہیں، مسالے ہیں، جب تک ہم اس سے بات کریں گے تو تقریر کا مزہ بھی آتا ہے گا. اب ہم جب بات کر رہے ہیں اللہ والوں کی کہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور مکاریاں کریں گے، قارون جیسے، فرعون جیسے مکار، تو کہیں گے اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ سب خود گنہگار تھے، میرے ہاتھ بھی پاک ہیں، میری آنکھیں بھی پاک ہیں، میری زبان بھی پاک ہے، میری ٹانگ بھی پاک ہے. تو سورہ نور کی آیت نمبر 24 دیکھو. اور وہ لوگ جھٹلائیں گے کہ میں نے گناہ نہیں کیا، تو تمہارے یہ ہاتھ گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، تمہارے گوشت گواہی دیں گے کہ خدا میں مجبور تھا، اس نے یہ گناہ کیا تھا. یعنی عذاب آواز میں باتیں کر اللہ پاک سے. پھر سورہ حام سجدہ کو دکھا آیت نمبر 20 دیکھی. اور جب یہ مکاریاں کریں گے تو بولیں گے اس نے چوری ہاتھوں سے کری تھی، زناکاری اس نے اپنے آنکھوں سے کی تھی، یہ مجھے شراب کھانے لے گیا تھا، مجبور تھے خدا، اس نے میرے ہاتھ سے جوا کھلوایا تھا. تو یہ کہے گا، شخص کہے گا گنہگار کہ تم میرے خلاف ورزی کر رہے ہو، تم گواہی دے رہے ہو
تو یہ اعضا کہیں گے اے شخص جس کو تجھ کو بنایا گیا ہے اسی خدا نے مجھ کو بنایا ہے، میں اپنے خدا کا وفادار ہوں۔ میں یعنی مت سمجھنا کہ اوپر جا کر ہم مکاریوں سے بچ جائیں گے، یعنی کہ انسان کا ہر اعضا جو ہے وہ اس کے گناہوں کو بتائے گا، جو جیسے کام کیے گئے تھے بس بتائے گا۔ اس لیے خدا فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے 2 دفتر بنائے ہیں، ایک ہے علین اور ایک ہے سجین۔ تمہارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں اور جتنے برے اعمال ہیں وہ 2 دفتر جمع ہو رہیں گے۔ تو تم کس بات کر رہے ہو؟ اگر تم نے اس کو جھٹلایا ہے تو تمہاری ہاتھ پیر بند کریں گے، اور یقین جانا اس دن جو ہے کسی بھی گنہگار کو چھوٹ نہیں ملے گی۔ ہاں جس کو اللہ چاہے اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بڑے بڑے جو اپنے کو کہتے ہیں میں یہ ہوں میں وہ ہوں، جو کہتے ہیں آؤ میری چادر میں آ جاؤ میری اس میں آ جاؤ، یہی شخص اس دن خدا کے دربار میں ان کی اوقات نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ ارے جب فرشتوں کو اوقات نہیں ہے کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ بات نہیں کرے تیری کیا اوقات ہے اللہ پاس، تو یہ ضرور بولیں گے اے خدا میں نے نہیں بھٹکایا، یہ خود ہی گنہگار تھے۔ یہ جو یہاں پر بڑے بڑے دعوت دے تھے کہ میں تمہارا سردار ہوں، تمہارا پیر ہوں، تمہارا جو ہوں استاد ہوں، یہ وہاں مکر جائیں گے۔ جب لوگوں کو لائیں گے سامنے تو بولے درو تمہیں نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ اگر کاش تم نمازیں پڑھ لی ہوتی تو آج تمہارا یہ حشر نہیں ہوتا۔ یعنی کہ میرے رب نے ہمیں اتنے ہتھیار دے رکھے ہیں اس دنیا کے اندر اپنے تراشنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، چمکانے کے لیے، لیکن ہے ہم نے کسی پر بھی عمل نہیں کیا۔ اگر ایک پر عمل کرتے تو خدا شاید راضی ہوتا۔ ارے 7,000 7 لاکھ 7 کروڑ 7 ارب سجدے کر لو، لیکن سجدہ تو ایک ہی قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ایک کے لائق تو بن جاؤ کم سے کم، خوشی سے اللہ کے سامنے۔ افسوس ہے تمہاری ساری محنتیں آگے جا رہی ہیں۔ تو آؤ دیکھیں ان اللہ والوں کو جو موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت سے خوف نہیں کھاتے ہیں، موت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج محرم کی 5 تاریخ آج یہ، اور میں بتاتا ہوں کیا حال ہے آج اس کربلا کا۔ آج اس کربلا کے اندر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا ہے، اتنی فوج لگا دی گئی ہے کہ اگر ایک چلو پانی لینا چاہے تو اس کی جان جو ہے چلی جائے گی۔ جیسے کہ پانی لینا سب سے بڑا جہاد بن چکا ہے یہ وہ 5 محرم ہے آج، اور حسین اپنے خیموں کے اندر اپنے رب سے مانگ رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں اپنے رسول کو، اپنے نانا کو، اپنے بابا کو، کہ یہ وقت ہے جب کہا تھا کہ ایسی آفت آنے والی ہے۔ تو یہ شروعات کس آفت کی آج محرم کی 5 سے، جو عالموں نے لکھا ہے 7 محرم، تو 7 محرم وہ دن ہے کہ اس دن خیموں میں پانی بالکل نہیں تھا، یعنی جو پانی خیموں میں پہنچ چکا تھا وہ 7 محرم پانی پورا ختم ہو چکا تھا، یعنی 5 محرم سے پانی کی منادی ہو گئی تھی، اور تقریباً 10,000 کا لشکر تھا وہ، اور یہ کہہ دے تھا تہذیب سے کہ کتوں و سوروں کو پانی نصیب ہو لیکن آل رسول کو پانی نہ ملنے پائے۔ سب پر حلال ہے اور اہل بیت پر پانی حرام ہے۔ یہ کیا ان میں خوف آ گیا؟ کیا ان میں ڈر آ گیا کہ جا کے بیت کری عزیز سے؟ یہ ہے اللہ والے، یہ ہے نگینے، یہ ہے اللہ سے ڈرنے والے کہ مجھے میرے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے۔ حسین اس پہ اڑے تھے کہ میرے نانا کا دین ہے اس پر آشنا ہے، جان جائے مال جائے خاندان جائے بیڑ جبر، لیکن دین کے اندر کوئی عیب نہیں چاہیے۔ ایک انسان کو ایسا مکمل ہونا چاہیے کہ مذہب کے نام پر سب قربان کر دو، مذہب سے بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب دل میں بیٹھ جائے گا تو موت کا خوف نکل جائے گا۔ ہم آپ کو ہر دن ایک ایک بات بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور قصوں کے ذریعے، کیونکہ ایک ساتھ تو بول نہیں پائیں گے، اس لیے میں سے خود توڑ کر رکھا ہے میں نے یہ۔ تو میں وہ دیرو خیمے کے اندر
کہ سب تیاری کر رہے ہیں، بھتیجا بھی ہے، بھائی بھی ہے، دیور بھی ہے، بھانجا بھی ہے، انصار بھی ہے، مہاجر بھی ہیں، سب تیار ہے۔ سب کی یہ خواہش ہے کہ حسین پہلے مجھے بھیج دیا جنگ کرنے کے لیے، یہ نہیں میں بعد میں جاؤں گا۔ ایک آرزو لیے بیٹھے ہوئے ہیں، غلام اپنے بات کر رہے ہیں، اے حسین ہماری زندگی میں ایک بھی آل رسول جو ہے جنگ نہیں کرے گا جب تک سارے انصار نہ ختم ہو جائے، مہاجر ختم نہ ہو جائے، دوست نہ ختم ہو جائے، حسین آپ نہیں جائیں گے۔ اے حسین ہم کو چن لیجئے، اے حسین ہم کو آپ بتا دیجئے، ہم کو آپ بھیج دیجئے۔ تو اسی کڑی میں آپ کے ایک بھتیجے بھی جناب قاسم تھے، وہ بھی پریشان تھے، بولے حسین چچا جان سب کو تو آپ بھیج رہے ہو، سب کو بتا رہے ہو، میں کس کام کا؟ تو آپ فرماتے ہیں قاسم تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میں تمہیں کیسے نچھاور کر سکتا ہوں، اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا میں۔ چچا اور بھتیجے کا رشتہ دیکھو، بھتیجا جو ہے التجا کر رہا ہے، چچا جان مجھے آپ بھیج دیجئے۔ چچا کہہ رہے نہیں تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تم تبرک ہو میرا، ہم تجھ کو نچھاور نہیں کریں گے۔ تو یہ روتے ہیں اور غصے میں چلے آتے ہیں اپنے خیمے کے اندر۔ تو پتہ نہیں اللہ جانے کیا سوچتا ہے، اللہ جانے، اپنے ہاتھ کو ایسے ایسے مار رہے ہیں۔ تو دیکھا کہ یہ تعویذ بنی ہوئی، کیا تعویذ بنی ہوئی ہے، کس کام کی تعویذ ہے، غصے میں میں کسی کام کی نہیں ہے۔ اکثر اس زمانے تعویذ کو یہ جو ہے یہ امام ضامن ہے، تو آپ کہتے کھود اس کرتے ہیں، اس کو کھول دیا آپ نے غصے میں، تو کھولا تو دیکھا اس میں خون سے لکھا خط لکھا رکھا ہے، اور خط لکھا ہے اے میرے فرزند، ایک ایسا وقت آئے گا پر کہ سب کربلا میں شریک ہوں گے، اکٹھا ہوں گے، تو اس میں پہلے جانا میرے بیٹے۔ یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور چلاتے جیسے کوئی بہت بڑا ہیرا مل گیا ہو۔ چچا جان دیکھیے میرے باپ نے کیا کہا تھا، یہ دیکھیے خط لکھا تھا اپنے خون سے کہ جنگ میں مجھے آپ بھیجیں گے اپنے سے پہلے۔ تو آپ خط پڑھتے دیکھا ہاں واقعی ان کے بھائی کے لکھے ہاتھ پہ لکھا ہوا خط ہے، وہ خون سے لکھا تھا۔ آپ کہتے ٹھیک ہے، میں نے بھی اپنے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کریں گے۔ کام دیکھو کربلا کا، جہاں پانی نصیب نہیں، کھانے کی بات تو بہت دور، شادی کی بات ہو رہی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جو حسین نے وعدہ کر لیا وہ وعدہ نبھانا تو پڑے گا کہ نہیں۔ حسین نے اپنی بیٹی کا نکاح کرا، خود نکاح پڑھوایا، اور رات شب بابا تو نہیں آئی، سہاگ رات تو نہیں آئی، مہندی ضرور لگی، اور نکاح جنگ کرنے کے لیے کہ خدا حافظ حسین، اے بی بی خدا حافظ، آپ جنگ کرنے جاتے ہیں۔ 14 سال کی عمر کیا ہوتی جنگ کرنے والوں کے لیے، اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، لشکر سے ایک بہترین جنگ کرتے ہیں، کس کے نام پر؟ صرف اپنے رب کے نام پر، کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ کوئی وہاں پہ فتح کرنے نہیں گئے تھے کہ ہم کو جیسی حکومت مل جائے گی، اور یقین جاننا ایک بہترین جنگ کیا آپ نے۔ اور حتیٰ یہ بھی وقت آ گیا کہ آپ میں فتح ہو گیا ہوں، اچانک آپ کو فوجوں نے گھیر لیا، گھوڑوں نے، اور آپ گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ جب گر پڑے تو ان کو شرم بھی نہیں آئی، انہیں کا اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہے، اپنے گھوڑوں سے ان کے جسم کو پامال کر دیا، رونڈ ڈالا۔ جب تک ان کا جسم پامال نہیں ہو گیا، یزیدیوں نے وہاں سے اپنے گھوڑوں کو ہٹایا نہیں۔ جیسے جنگ کا طریقہ ہے، جب ان کی شہادت ہو گئی تو جسم کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے آواز لگائی تھی ہے کوئی مجھے بچانے والا۔ حسین جاتے ہیں، دیکھتے اپنے بھتیجے کو، اپنے داماد کو دیکھتے ہیں، تو دیکھتے جو ان کی جو عمر جو تھی، جو ان کا سائز تھا 5 فٹ کا، وہ 7 فٹ ہو چکا ہے، اتنا لمبا ہو چکا تھا۔ یہ اٹھاتے ہیں جنازے کو اور اپنے خیمے میں لا دیں گے اور اس کی بیٹی سمجھا دیتے ہیں۔ تو دیکھو اگر کسی کی شادی ہو تو کیا کوئی جنگ پر جائے گا؟ سب جانتے تھے کہ نہیں، یہاں پر فتح نہیں ہے، یہاں پر مقصد صرف ایک ہے کہ دین کو بچانا ہے۔ دنیا کی محبت نہیں تھی، آخرت کی لگن تھی کہ ہماری آخرت سدھر جائے۔
یہ نہیں تھا کہ ہمیں دنیا کے اندر بڑے بڑے محل مل جائیں. تو اے لوگوں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں میرے لوگوں کہ اپنی آخرت کو سدھار لو، اس کو بنا لو. یہ دنیا چند روزہ کی ہے، 60 سال یا 65 سال اس کے اوپر نہیں ہے. اے لوگوں، اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں مانو، اللہ کے نبی کی پیروی کرو اور کامیاب ہو جاؤ. ہم چاہتے ہیں جتنا میں نے کہا میں بھی عمل کروں، آپ نے سنا آپ بھی عمل کرو. عمل سے ہی ہم سب کی بخشش ہے، ہم سب کی معافی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم.